अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मियां सलीम लाहौर प्लस टीवी के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो एक्स कौंसलर हैं, सैयद अबुल हसन शराजी यूसी 155 से ये इलेक्ट हुए थे जनरल कौंसलर। जी, हमारा एक प्रोग्राम है अवाम की आवाज़ अवाम के नुमाइंदों के साथ, और इनसे अवाम के मसाइल के हल के बारे में पूछेंगे। शराजी साहब, आप बताएं ज़रा, आपने इलेक्शन लड़ा था और अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी भी दी, तो आप अवाम की खिदमत कैसे कर रहे हैं और क्या कर पाए हैं आज तक? अस्सलाम वालेकुम। सैयद अबुल हसन शराजी यूसी 155। आप बताएं, आप अवाम के लिए क्या कर पाए हैं अब तक? अब तक अवाम के लिए फ़िलहाल तो जो नेक्स्ट एक्स गवर्नमेंट थी उसमें तो हमें कुछ भी नहीं दिया, लेकिन अपने सोर्सेज के हवाले साथ हम वासा वापडा और मुख्तलिफ जितने भी महकमे हैं उसमें जाके ख़ुद अपने पर्सनली तौर पे जो कुछ हो सका हम आवाम के लिए कर सके, हमने वो किया। जिस तरह कि मैंने अपने दौरे 4 साल के दौर में एज ए काउंसलर मैंने अपने कुछ 5-6 गलियों की तारें वगैरह चेंज करवाई जो ख़राब हो चुकी थी, बिल्कुल बोसीदा हालत में थी, वो चेंज करवाई। और अपने कम अज़ कम अपनी वार्ड की मैंने कोई 8-9 गलियाँ जो सी हैं वो पीसीसी करवाई प्लस सीवरेज के साथ। वो आपने कैसे पीसीसी करवा ली, जबकि मेरे इल्म में ये है कि काउंसलर के पास तो कोई बजट ही नहीं था, कोई इख्तियार नहीं था, आपने वो पीसीसी कैसे करवाई? वो सारी इस तरीके से करवाई कि आपको पता है जो हमारे मुल्क में जो सिलसिला कार चल रहा है और ये पिछले 4 साल में जो कुछ हुआ है आपने देखा ही है कि MP MNAs के पीछे भागना पड़ता था, उनके तरले मिन्नतें करने के पड़ते थे। फिर भी चलो हमारी सुनवाई हुई, हमने जनाब आला अपने एरिया के लिए ये काम किया बड़ी मुश्किल से, लेकिन शुक्र है कि ये हमें हमारे MPA जो एक्स MPA थे उन्होंने हमें जो सा ये काम दिया और हमने ये काम करके दिखाया। जी शराजी भाई, लोग कहते हैं कि आपने तो इलेक्शन जीता था नून लीग की तरफ से, तो आप चले गए हैं PTI में, क्या इलाके के लोग आपसे नाराज़ हैं या आपसे खुश हैं या मुतमिन हैं कि आपने नून लीग से टिकट लिया, नून लीग से आपने इलेक्शन जीता और आप PTI में अब चले गए हैं, इसकी क्या वजह है, ज़रा ये तो बयान करें। असल वजूहत ये है, पार्टी जो उनसे ना मैटर नहीं करती, बेसिकली हमने इलाके की खिदमत करनी है, उसमें नून लीग हो या PTI हो जो भी हो। इस वजह से नून लीग से मैंने रिज़ाइन इस वजह से दिया कि मैंने लास्ट जब मैं अपने इलाके के जो जनरल इलेक्शन हुए उसमें मैंने अपने MPAs को बुलाया 2-3 दफ़ा, वो उनके पास टाइम ही नहीं था। जो नए आए एक्स जो थे वो बहुत अच्छे थे फिर भी, लेकिन जो नए आए उन्होंने टाइम ही नहीं हमें दे पाए। हमने 2-3 अपने दफ्तर वगैरह भी खोले हुए थे अपने इलाके में नून लीग के, लेकिन वो हमारे पास उनके लिए टाइम ही नहीं था। इस वजह से हमारे इलाके के जो मैंने तो इलाके की सियासत करनी है, मैंने कौन से कोई अल्लाह माफ़ी दे इस तरह कोई बड़े लेवल पे करनी है, मैंने अपने इलाके की सियासत करनी है और ख़िदमत करनी है, और ख़िदमत ऐसी करनी है कि सिर्फ अल्लाह ताला से जो उनसे पाना, ना कि किसी से हम उसका अजर ले सकते हैं। बात ये थी मैंने अपने इलाके के लोग मेरे इकट्ठे हुए, वो कहते हैं आपके MPA के पास आपके कोई टाइम ही नहीं है, तो आप ये क्या मसला, ये तो अभी भी हमारी नहीं सुन रहा, अभी ये इलेक्शन जीता भी नहीं है। तो ये फिर सब अपने गली के लोग, अपने इलाके के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने फैसला किया कि हमने इसका साथ नहीं देना, तो मैंने विड्रॉ कर दिया। मैंने अपने इलाके के साथ हूँ, मैं जिस तरह मेरे इलाके के लोग कहेंगे मैं उनके साथ। जी शराजी भाई, अब आइंदा के लिए आपका क्या प्रोग्राम है? आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? सुना है कि बल्दियात आने वाला है, बल्दियात की तैयारी हो रही है, आपने क्या तैयारी की है इसके हवाले से? जो मेरा लास्ट पर्सनली एक्सपीरियंस है उसमें तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं आगे इलेक्शन लड़ूँ। अच्छा, लेकिन अगर मुझे अहले इलाका ने फोर्स किया तो फिर मैं देखूंगा ज़रूर इंशाअल्लाह ताला, अपनी आवाम की खिदमत के लिए, इलाके की खिदमत के लिए मैं ज़रूर फिर आगे आऊँगा। लेकिन मेरे पर्सनली जो है ना वो नहीं मूड नहीं है अच्छा इलेक्शन लड़ने का। तो ये आपने दौर देखा नून लीग का भी, हमने भी नून लीग का दौर देखा है, उसमें अवाम खुश थी। अब अवाम बहुत परेशान है, ये बढ़ती हुई महंगाई है और ये ऊपर से कोरोना वायरस आ गया, लॉकडाउन है, हर बंदा परेशान है।
تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کا دور اچھا تھا یا یہ جو 2 سال خان صاحب نے گزارے ہیں یہ بہتر تھے؟ آپ نے پارٹی چینج کی تھی، اب کیا محسوس کر رہے ہیں اب؟ دیکھیں اگر انٹرنیشنل لیول پہ دیکھا جائے تو پی ٹی آئی جو سی ہے بہت مضبوط جا رہی ہے، اچھی جا رہی ہے، کیونکہ میرے فارنر دوست بھی ہیں کچھ نہیں، ہم نے بات کرنی ہے مقامی اسی لیول کی، وارڈ لیول کی، لوگوں کی پریشانیوں کی، چھوٹی چھوٹی لوگوں کی پرابلم ہے، ہم نے اس کی شرازی بھائی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اس پہ بات کریں. جانا ہے ایک عام عوام کے پاس، ایک غریب بندہ ہے، کوئی موچی ہے، کوئی نائی ہے، کوئی درزی ہے، چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں، کسی نے نان پکوڑوں کی دکان لگائی ہے، ان کے مسائل جو ہیں ان پہ بات کریں. انٹرنیشنل سطح پہ تو ہم بات نہیں کرنے بیٹھے نا ادھر. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ جو اپنے ملک میں جو سے ہیں وہ حالات تو اس ٹائم بہت اچھے نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت اچھے ہیں، لیکن میں نے مقصد صرف آپ کو کہنے کا یہ تھا کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا بہتری کی طرف جو سا ہو رہا ہے کام. کچھ عمران خان کی پی ٹی آئی کی ٹیم میں کچھ ایسے لوگ بھی مگر مج تھے جو کیا نام ہے بیچ میں گھسے ہوئے تھے، کالی چادریں لے کے، اور منہ جو سے نیک اور ویسے نیک نہیں تھے. تو وہ بھی آہستہ آہستہ سامنے آتے جا رہے ہیں، لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا ہے. لیکن بذات خود عمران خان ایک اچھا لیڈر ہے، نیک نیتی بندہ ہے. ہمیں اس سے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی یہ معاملات کو اچھا ٹیکل کر لے گا. جو آپ کہہ رہے ہیں بات اس ٹائم موجودہ جو سے حالات واقعی ابھی اس ٹائم جو ہے نا عوام پریشان ہے، مہنگائی بھی ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن وہ یہ اچھی بات ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ہر چیز سامنے رکھی جا رہا ہے. جو باشعور لوگ ہیں اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور کروا کون رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ مہنگائی بھی ہے، یہ سارا کچھ معاملات ہیں، یہ سارا کچھ ہر چیز ہر ایک جو باشعور انسان ہے اس کو یہ پتہ ہے. اچھا، آپ نے پہلے ایم پی ایم این اے کو بھی دیکھا، ان کے ساتھ کام بھی کیا. اب یہ جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایم این اے تھے، آپ ان کے ساتھ بھی ہیں، ان دونوں میں آپ کو بہتر کون لگا؟ نون لیگ کے ایم پی ایم این اے یا پی ٹی آئی کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں جو ایم پی ایم این اے تھے؟ یہ دونوں میں سے کیا آپ کو ڈیفرنٹ لگا ہے کہ آپ نے پارٹی تو چینج کی ہے لیکن آپ کو کچھ بہتری نظر آئی ہے پارٹی چینج کر کے؟ اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ میرے جو این اے اور پی پی میں جو سے ہمارے جو پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں وہ ہار گئے تھے. ٹھیک ہے جی. جس کی وجہ سے ساری بات ہے جو ایک ہارا ہوا انسان اور ایک جیتے ہوئے انسان میں بڑا فرق ہوتا ہے. باقی یہ ہے پھر بھی جون سا ہے وہ بھی اچھے تھے جنہوں نے لاسٹ جون سا ایم پی اے نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا. ملک وحید صاحب، ٹھیک ہے، وہ میرے ویسے بھی ان سے اچھے دوست ہیں، ویسے بھی ان سے ایک سیاسی تعلق کے علاوہ بھی میرا ایک تعلق ہے ذاتی. اس کے علاوہ وہ بھی اچھے تھے. اب ملک منصب عوان ہے، لیکن بات یہ ہے ملک منصب عوان بھی ہماری کافی باتیں سنتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ عمل درآمد کروانا جو ان سے عمل درآمد ہونا وہ عمل درآمد آپ پتہ ہے جو جیتا ہو اور ہارے میں ڈفرینس ہوتا ہے. اس وجہ سے تھوڑا سا، اور ویسے بھی ابھی کوئی فنڈ وغیرہ بھی فی الحال کوئی نہیں آ رہا. نہیں بھائی، اب میں عوام میں رہتا ہوں، عوام کے مسائل آتے ہیں، بارش ہو جاتی ہے تو فٹ فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے گلیوں میں. اب صفائی کا نظام نہیں ٹھیک، سیوریج کا نظام نہیں اب ٹھیک ہے. اب تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اس سے بہتر تو نواز شریف کی گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی سے، تو وہ کم از کم یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل تو حل ہوتے تھے. کیا وجہ ہے کہ آپ نمائندگی نہیں کر پا رہے یا آپ کی کوئی سن نہیں رہا؟ لوگ اتنے پریشان کیوں ہیں آ کر؟ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پچھلے جو 1.5 سال پی ٹی آئی کا گزرا ہے اس میں واقعی بہت بیڈ امپریشن پڑا ہے عوام پہ. بالکل یعنی سنائی نہیں ہو رہی تھی. اب جو سا ہے یہ جس طرح میں آپ ریسنٹلی بتاؤں گا کہ جو عید کے معاملات ہوئے ہیں، صفائی کے معاملات، اس میں ہماری یو سی میں ہمارا سپروائزر ہے، اس نے بہت اچھا کام کیا ہے. اور الحمدللہ جو شکایات عوام کی آئی ہے وہ فوری طور پہ پوری کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہم نے بیگ بھی اپنی یو سی میں ڈیوائڈ کیے ہیں، اور لوگوں نے علائش وغیرہ جو سی ہے وہ اس کو رکھ کے فوراً جناب اعلیٰ اس کو ہم نے
اٹھایا ہے. اور صفائی کے معاملات ہمارے تو بہتر ہوئے ہیں. سیوریج کا جو نظام ہے اس میں ٹھیک ہے, کچھ ایسی جگہیں ہیں جو جہاں سیوریج کے معاملات خراب ہیں اور وہ پائپ لائنیں چینج ہونی ہیں. وہ جس طرح کو فنڈ آئے گا انشاءاللہ, امید ہے ہمارے ایم این اے نے ہمیں امید دلائی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد جو ہے یہ معاملات اس کو ہم حل کریں گے. خصوصاً جو ہے میں تو آپ کے چینل کے تھرو بھی اپنے ایم این اے سے درخواست کروں گا, خصوصاً ہمارے جو جنازگاہ والی روڈ ہے اس کو, اور ایک یہ سلیم ہاسپٹل سے لے کر اور بابا غازی پیر تک جو روڈ ہے یہ بنائی جائے. اور ایک جو سا ہے دربار کوٹلی پیر عبدالرحمان دربار سے بٹ چوک تک, یہ میری یو سی کی جو گندی ترین جو سے روڈیں ہیں نا ان میں سے ہیں. اور یہ پچھلے دور میں بھی نہیں ہو سکا اس کا کام. تو اگر یہ ہماری حکومت یہ کر دے تو ہمارے علاقے ہماری یو سی میں بہت زیادہ بہتری. شرادی بھائی, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بہت کام کروائے ہیں, جبکہ میں نے وزٹ کیا خود علاقے میں, مجھے اتنی کمپلینیں ملی ہیں کہ پینے کے لیے صاف پانی مہیا نہیں ہے آپ کے علاقے میں. لوگ پریشان ہیں, لوگ کہتے ہیں جی سارا دن پانی نہیں آتا, اور رات کو بھی کچھ دیر کے لیے پانی آتا ہے, وہ بھی کسی دن. اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگوں کا بنیادی حق بھی آپ نے چھین لیا لوگوں سے, آپ لوگوں کو پانی بھی نہیں دے سکتے. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ لاسٹ جون سا ہے ہمارا ٹیوب ویل جو سا فیصل پارک میری گلی کے ساتھ ہی جو سا ہے نا بالکل ٹیوب ویل لگا ہوا تھا فیصل پارک میں, اور وہ اس کا بور وغیرہ بیٹھ گیا تھا. وہ ہم نے پتہ چلا کہ وہ ٹیوب ویل جو سا ہمارا اٹھا کے سلیم ہاسپٹل لگا دیا گیا. اچھا ٹھیک ہے, سلیم ہاسپٹل کے پاس جو نیا ٹیوب ویل لگا ہے وہ کنورٹ اس کی جگہ پہ ادھر چلا گیا. وہ کون لے کے گیا؟ چل وہ لاسٹ جو ہم نے ایس ڈی او وغیرہ سے پوچھا تو انہوں نے یہی بتایا ہمیں کہ یہ کیا نام ہے آپ کے ایم پی اے جو تھے انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ کیا نام ہے اس جگہ پہ جگہ یہ دے دی, لیکن ہمیں نہیں اس چیز کا نالج نہیں تھا, ورنہ یہ کبھی بھی نہ جاتا ادھر. ابھی بھی ہمارا ابھی بادشاہ چل رہی ہے, اور ہم نے میں ڈیال صاحب کے گھر گیا, ڈیال صاحب نے ہماری بات سنی, وہ ہمارے ساتھ گئے ایم ڈی واسا تک کے. انہوں نے ان کو بتایا گیا کہ یہ معاملات ہیں, یہاں ٹیوب ویل کی ضرورت ہے. تو انہوں نے ہمیں کہا ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وعدہ کیا ہے کہ جس طرح فنڈ وغیرہ آتے ہیں تو ہم ادھر نیا کیونکہ ہماری یہ پارک ہے, پارک میں بیک سائڈ پہ کافی جگہ ہے, 100 فٹ سے زیادہ بڑی پارک ہے. تو ادھر جو سا ہے کیا نام ہے ہمارا ادھر دوبارہ ری بور ہوگا. اچھا چل, اس کا مطلب ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر؟ جی بالکل ہم کر رہے ہیں. بالکل لاسٹ ٹائم ہم احتجاج وغیرہ بھی محلے داروں نے کیا, سٹی 42 والے بھی آئے, سارا کچھ کیا ہم نے جو سا ہم بتایا گیا, لیکن صرف کیا ہے فنڈ کی کمی کی وجہ سے فنڈ نہیں ہے. باسا والوں کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں فنڈ نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو سا ابھی ہم نہیں ادھر انسٹال کروا سکتے. چچا جی یہ بتاؤ کہ کوئی ایسا ایک کام جو آپ فخر محسوس کرتے ہو اپنے علاقے میں نے یہ کام کیا ہے, اگر ضرورت پڑی تو وہ کام لے کے میں دوبارہ عوام کے پاس جا سکوں گا, کوئی ایک ایسا کام بتائیں ہمیں. کام بیسیکلی بھائی آپ سلیم بھائی میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں, کام میں ہمیں جب کونسلر بنے ہیں ہمیں اختیارات ہی بالکل کچھ نہیں تھے. اچھا ٹھیک ہے نا, میں فخر تو اس چیز پہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے ساتھ اگر مجھے کوئی کام کہتا ہے تو میں اس کے ساتھ 100% اس کے ساتھ پوری کوشش کرتا ہوں. ہونا نہ ہونا وہ آگے اللہ تعالیٰ پہ وہ ہوتا ہی نہیں ہوتا. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ پرابلم جو سے سولو ہو اور اس آدمی کے ساتھ میں پورا کاندھے سے کاندھا ملا کے اس کے ساتھ چلوں. اچھا اب یہ بتائیں کہ کوئی ایک ایسا کام کہ آپ سوچتے ہو کہ اگر آپ کے پاس اختیارات ہوتے, اگر آپ کو ٹائم مل جاتا تو آپ یہ کر پاتے اپنے لوگوں کے لیے, وہ کوئی ایک ایسا کام ہے؟ بہت سے کام ہیں, کام تو ختم ہی نہیں ہوتے. مین چیز جو سے نا ہمارے میں اس ٹائم جو پرابلم جو مین آ رہی ہے وہ یہی ٹیوب ویل وغیرہ کی ہے, پانی کی کمی ہے. تو میری یہی خواہش ہے اور میری یہی کوشش ہے, حالانکہ ابھی میں کونسلر بھی نہیں ہوں لیکن میں پھر بھی اس چیز پہ جدوجہد کر رہا ہوں ایز اے ورکر ہونے کے ناطے, کہ یہ جتنی جلدی ہو سکے یہ میرے محلے کو میرے علاقے کو جو سا ہے یہ چیز جو سی ہے جلد از جلد. فلٹریشن پلانٹ لگا ہوا ہے لیکن اس میں جو سا وارڈا نے اپنا جو سا ٹرانسفارمر اتار لیا, میٹر اتر گیا, جس کی وجہ سے وہ فلٹریشن پلانٹ پہ نہیں چل رہا. میں شکر گزار ہوں سلیم صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے علاقے کی اپنی آواز اٹھانے کا مجھے موقع دیا. میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ لاہور پلس ٹی وی کا بھی شکر گزار ہوں
اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے علاقے کے مسائل جو سا آپ کو سامنے رکھوں، اور میں آپ کا بہت بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں باقی سب سے یہی کہتا ہوں کہ لاہور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کریں اور اس کو لائک کریں۔ جی یہ تھے آج ہمارے ساتھ موجود جناب سید ابو الحسن شرازی صاحب، جو UC 155 سے ایک کونسلر تھے۔ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہم ان کا بڑے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ جی بہت شکریہ شرازی صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ۔ اوکے جی۔